अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सेनेटर शिबली फराज साहब ने। शुक्रिया शिबली साहब आपका। आपसे गुफ्तगू करते हैं 22 जून को जो IMF की मीटिंग होने जा रही है उसमें पाकिस्तान का जो रिव्यू पैकेज है उसको नहीं रखा गया है और फैटफ का इजलास भी जारी है। डॉलर 205 रुपये की हद भी अबूर कर गया। इरशाद साहब, जब शिबली साहब की हुकूमत थी उस वक्त अवाम की हालत थी पतली और अब है पतली तरीन, यानी नाजुक से भी आगे हम जा चुके हैं व्हाट्सएवर। लेकिन ये जो मुल्क में चल रहा है, हम पंजाब असम्बली का हाल देख लें, वो विद ड्यू रिस्पेक्ट ईवान है, मुक़द्दस है, लेकिन वो एक मछली बाज़ार या एक जंजालपुरा का मंजर पेश करता है। आज भी बजट पेश नहीं हो सका है। ये जो डिले आता है, आप समझते हैं कि इसका असर अवाम पे भी जाता है? अगर एक पॉलिसी या एक डॉक्यूमेंट पहले से अप्रूव्ड हो जाए तो कुछ रिलीफ अवाम को मिल सकता है, और ये क्यों हो रहा है? अब ये एक वतीरा ही बन चुका है इरशाद साहब। देखिए, दो चीज़ें होती हैं। एक तो अवाम पर इसके असरात ये होते हैं कि लोग ये समझते हैं कि ये जमहूरियत एक मजाक है, ये पार्लिमानी नुमाइंदे जो हैं इनको हमारी किसी तकलीफ़ का, हमारे किसी मसले और मुश्किल का कोई परवाह ही नहीं है बिल्कुल। और दूसरा इसका पहलू ये होता है कि एक जो नौजवान नस्ल है उस पर क्या आप तासुर कायम करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं कि हमारे पार्लिमानी ऐवान कैसे हैं। अभी मैं सुन रहा था कि इम्कान ये है कि अब बजट इजलास या तो वज़ीर आला हाउस में मुनक़िद होगा या किसी निजी होटल में मुनक़िद किया जाएगा। ये एक मजाक होगा, ये उसी तरह का मजाक होगा जिस तरह असम्बली में पुलिस दाखिल की गई और असम्बली में पुलिस दाखिल करके वहाँ एक तमाशा लगाया गया। बात यह है कि अगर स्पीकर ये रूलिंग देते हैं कि IG को यहाँ होना चाहिए, चीफ सेक्रेटरी को होना चाहिए, तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको गलत करार दिया जाए। जब आपने अताउल्लाह तारड़ साहब को निकल जाने की रूलिंग दी, वो आपने मान ली, हालांकि वो एक मुश्किल फ़ैसला था और वो मुझे तो वैसे बज़ाहिर उस पर एतराज़ है कि कोई शख्स जब वज़ीर बन जाता है या मुशीर होता है तो वह ऐवान में बैठ सकता है, वोट नहीं दे सकता। लेकिन जब उस रूलिंग को आपने मान लिया, अताउल्लाह तारड़ बाहर चले गए एहतजाजन या एहतरामन, तो IG को आप क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं और चीफ सेक्रेटरी को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? सिर्फ ज़िद और अना का मसला बना लिया है। फिर ऐवान की क्या तक़द्दुस है, ऐवान की क्या अहमियत है कि अगर वहाँ IG की मर्ज़ी है वो आए ना है, चीफ सेक्रेटरी की मर्ज़ी आए ना है। ये मैं समझता हूँ कि हुकूमत को ऐसा नहीं करना चाहिए और इजलास, बजट इजलास इसी ऐवान में पेश होना चाहिए और उसकी ही कोई कानूनी और आइनी हैसियत होगी। लेकिन खैर ये तो हम डिस्कस करते रहेंगे। शिबली साहब हमारे साथ हैं, तो शिबली साहब अस्सलाम वालेकुम। ये फरमाएँ कि अब खान साहब ने 6 दिन हुकूमत को दिए थे और वो 6 दिन अब 12 दिन और फिर उससे भी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो क्या आप ज़िमनी इंतखाबात के बाद आप कॉल देंगे लॉन्ग मार्च की, या कोई अंदरून पर्दा कोई मुफाहमत है या मुज़ाकरात और राब्ते चल रहे हैं? देखें, बुनियादी तौर पे हमने एक उसूल के तहत ये फैसला किया था और जहां तक के खान साहब की इस कॉल के 6 दिन, और जाहिर है कि वो जुड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के साथ। जो हमने देखा कि जिस तरह से, जिस बेदर्दी के साथ, जिस शिद्दत के साथ, जिस जालिमाना तरीके के साथ एक पीसफुल प्रोटेस्ट को रोका गया, उसको लाठियां बरसाई गई, उस पर तशद्दुद हर तरह का हुआ जो कि हमारी तारीख में नहीं मिलता है। इस किस्म का तशद्दुद जिस तरह के किया गया, ख़वातीन, बच्चों पे, बूढ़ों पे, सब पे किया गया। तो हम अपने अवाम की, हम एक पीसफुल पार्टी हैं और हम नहीं चाहते कि एक ऐसा माहौल पैदा किया जाए जिसमें कि लोगों की उसको ख़तरा हो। जिस तरह से आंसू गैस इस्तेमाल की गई, सारी प्रॉपर्टीज, गाड़ियों को पे वो गुलूबट वाले मनाजिर रिपीट हुए, इस सारी चीज को रोकने के लिए देखिए हमारे लिए तो बड़ा आसान था। आपको पता है कि जो इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं, जो गम और गुस्सा इस मुल्क में पाया जाता है अगेंस्ट द प्रेजेंट सेटअप, जिस तरीके से गवर्नमेंट्स आती रहती हैं, अच्छी बुरी हुकूमतें आती रहती रही, लेकिन जिस तरीके से ये हुकूमत लाई गई, जिस तरीके से इस गवर्नमेंट ने बिहेव किया, वो सारी चीज़ें अवाम में एक गम गुस्सा है। और फिर ख़ास तौर पे उसको तक़वियत मिली जब ये लोग आए, तो सबसे पहले काम इन्होंने यही किए कि जो अपने मुकदमात थे, FIA के केसेस थे, गवाह थे, वो उन्होंने मरवा दिए, कुछ को शायद मरवा देंगे।
اور سارا ریکارڈ آگے پیچھے کیا. یہ تو سپریم کورٹ نے مہربانی کی کہ انہوں نے وہ سارے اس سسٹم کو روک دیا. اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو NRO دیا جس میں کہ نیب کو بالکل ڈیفینگ کر دیا. اسی طرح الیکٹورل ریفارمز کو بھی انہوں نے بالکل زیرو کر دیا بیکاز یہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن چاہتے ہی نہیں ہے. اور ارشاد صاحب آپ کو پتہ ہے کہ دیکھیں یہ سب سے جو ایک ڈیموکریٹک ایکسرسائز ہوتی ہے, اگر یہی کنٹروورشل ہو جائے تو پھر آپ مستقبل میں کیا دیکھیں گے. یہی طرح کی جو ہے تو آپ کو دیکھیں گے عدم استحکام, سیاسی ایک بے چینی اور ایک ٹینشن آپ کو نظر آئے گی. تو چیزوں کو کیوں نہیں ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کیا جاتا؟ نہیں, پارلیمنٹ عادی ہو چکی ہے. شبلی صاحب میرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ اب آپ لانگ مارچ تو فوری طور پر نہیں کر رہے, تو کیا اندرون خانہ کوئی رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے یا حکومت سے کہ آپ ضمنی الیکشن کے بعد یہ لانگ مارچ کریں گے, یا ڈیلے کی کوئی اور وجہ ہے کہ موسم کی حدت ہے, کچھ اور چیزیں ہیں؟ نہیں, ڈیلے کی وجہ دیکھیں جس طرح میں نے کہا نا کہ جو میں نے جو آپ کو پس منظر دیا ہے, میں نے آپ ہی کی بات کا جواب دیا ہے کہ ایسے ماحول میں جس میں کہ رانا ثناء اللہ جیسا وزیر داخلہ ہو, یعنی اور جس آپ نے یہ وہ فوٹیجز دیکھے ہیں جس طرح کے تشدد ہوا ہے ایک پرامن اس پہ لوگوں پہ, تو ہم سپریم کورٹ گئے ہیں کہ جی ہمارا یہ ایک بنیادی کانسٹیٹیوشنل حق ہے جو کہ ہمیں ایکسرسائز کرنے دیا جائے, اور وہ ہمیں اگر کلیئرٹی ملے گی تو ہم تو بالکل, خان صاحب نے تو آج بھی اپنے جو مزدور کنونشن میں جو بات کی ہے وہ یہی ہے. شبلی صاحب بات یہ ہے کہ جب آپ ان کی حکومت گرانے جائیں گے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو فری ہینڈ دیں؟ پھر آپ کو پہلے پتہ ہونا چاہیے تھا. اگر رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ ہیں, وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں نکلنے دیں گے. ماضی میں سوائے مولانا فضل الرحمان کے یا بلاول بھٹو کے لانگ مارچ کے, بے نظیر بھٹو کے لانگ مارچ ہوں یا قاضی حسین احمد کے, ہمیشہ تشدد ہوتا رہا ہے, لیکن سیاسی جماعتیں اس بات سے نہیں ڈرا کرتی, نہ سیاسی کارکن ڈرا کرتے ہیں. نہیں جی, دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی حکومت کے جواب دیں. ہمیں نہیں معلوم, نہ دلچسپی ہے کہ ماضی میں کیا ہوا ہے اور کون سی پارٹیز نے کیا کچھ کیا ہے. ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہم نے جب یہ فضل الرحمان کا ہو, چاہے وہ بلاول بھٹو کا مہنگائی مارچ ہو, یا یہ جو الیکشن کمیشن کے سامنے جو انہوں نے نون والوں نے جتنے بھی کیے ہیں, ہم نے تو کبھی نہیں روکا. ٹی ایل پی کے ساتھ کیا کیا تھا سینیٹر صاحب؟ ٹی ایل پی کے ساتھ بھی تو یہی ہوا تھا نا, وہاں بھی تو ریاست حرکت میں آئی تھی. اچھا, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ہے ہم ٹی ایل پی ہیں؟ نہیں, جو ٹی ایل پی کے ساتھ آپ کے دور حکومت میں ہوا تھا, کیا ہوا تھا؟ جو یہاں لاہور میں ہوتا رہا, جس طرح کا تشدد ان پہ کیا گیا, وہ بھی تو مارچ کرنا چاہ رہے تھے نا. ان پہ بھی تو اسی طرح شیلنگ ہوئی, اسی طرح ان پہ بھی لاٹھی چارج ہوا, اسی طرح ان کے لوگ بھی زخمی ہوئے. تو اس وقت حکومت جو ہے, جواز یہی تھا کہ حکومت لا اینڈ آرڈر برقرار رکھتی ہے. تو یہ بھی یہی جواز پیش کر رہے ہیں کہ انہوں نے لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ برقرار رکھنے کی کوشش کی, اور آپ وہ مسلح تھے, جس طرح خان صاحب نے ایک انٹرویو میں بھی کہا کہ میرے لوگوں کے پاس بھی پسٹل تھے. نہیں دیکھیں, آپ اس کو آرگومنٹ کو دوسری طرف لے جا رہے ہیں. ہم ایک سیاسی بات کر رہے ہیں, ہم ایک مذہبی بات نہیں کر رہے. ہم ایک سیاسی پروٹیسٹ کر رہے تھے, اور ہم نے اس میں یہ دیکھا کہ جتنی بھی سیاسی پارٹیوں نے کی ہیں ان پہ ہم نے کوئی تشدد نہیں کیا, ان کو ہم نے آنے دیا. اس سے وہ ایکسپوز ہوئے بیکاز عوام ان کے ساتھ تھی نہیں. چاہے پی ڈی ایم کے مارچ ہو, اس وقت میں انفارمیشن منسٹر تھا, میں نے یہ ساری چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اس وقت جو ہے, جو آپ کو پتہ ہے, اگر آپ کو پتہ نہیں ہے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جس طرح غم و غصہ پاکستان کے عوام میں, چاہے جو اس ملک میں رہ رہے ہیں یا وہ پاکستانی جو بیرون ممالک میں, آپ نے کبھی کسی تاریخ کے, ارشاد صاحب بھی بہت ان کی گہری نظر ہے, آپ تو ینگ ہیں, اس ملک میں کبھی نہیں ہوا. حکومتیں جاتی ہیں تو لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں. یہ حکومت گئی ہے تو دنیا پوری پاکستان, چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ممبر تھا یا نہیں تھا, سارے پروٹیسٹ میں نکلے. ہم نے کہا تھا کہ جی امریکہ میں, آسٹریلیا میں, لندن میں, سعودی عرب میں, مڈل ایسٹ میں یہ جو سارا ری ایکشن دیا ہے, اس سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے, اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آیا یہ حکومت یا تو اتنی پاپولر تھی, اور یا اگر پاپولر نہیں بھی تھی, چوتھا سال تھا حکومت میں, لیکن جس طریقے سے اس حکومت کو, ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ حکومت کو جس سازش کے ذریعے ہٹایا گیا, تو جو عوام کا غم و غصہ تھا وہ تو نظر آ رہا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ جو تشدد ہوا ہے, چاہے وہ چونکہ ایک امیج بنا لیا ہے, بیکاز ملک میں تو کرمنلز کا امیج بنتا ہے نا کہ جن کی بڑی دہشت ہے. شبلی فراز کی کیا حیثیت ہے ایک ڈیسنٹ, یا ارشاد صاحب کی کیا حیثیت ہے ایک ڈیسنٹ جرنلسٹ ہے.
شبلی صاحب گزارش یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ کی طرف سے آپ کو تحفظ نہیں ملتا تو آپ اس ڈر سے احتجاجی تحریک شروع نہیں کریں گے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں پھر تشدد کریں گے اور پھر سڑکیں بلاک ہوں گی، پھر جو ہے شیلنگ ہوگی ٹیئر گیس کی، تو پھر احتجاج کا کلوز ہوا؟ نہیں دیکھیں ارشاد صاحب، میں آپ کے سوال، مجھے پتا ہے کہ یو آر آسکنگ دس کوشچن ان گڈ فیتھ، بٹ اس کا جو ایک عام آپ کا جو ناظر ہے وہ یہ تاثر لے سکتا ہے کہ جیسے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی جس طرح کے بھی حالات ہو، ہم نے اس ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کرنی ہے. یہ سوال تو آپ کون سے کرنا چاہیے کہ آپ لوگ کیوں ایک پرامن احتجاج والے جو ملک کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہے جس نے کہ لاکھوں کے جلسے کیے ہیں ٹل ویری ریسنٹلی پرامن طریقے سے، جس میں ایک پتا بھی نہیں ٹوٹا، آپ یہ سوال مجھ سے کر رہے ہیں کہ آیا ہم اس چیز کی گارنٹی کریں کہ یہ چیز ہم اس سے ڈر جائیں گے؟ اگر تو بات ڈرنے کی ہے تو پھر تو ہماری تو لاکھوں لوگ ہیں، ہم ان کو نہیں کر سکتے، اکسا سکتے. لیکن عمران خان تشدد نہیں چاہتا. ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہم ایک پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے آئے ہیں، ہم کرمینالٹی کی وجہ سے نہیں آئے ہیں. ہمارے کوئی بھی منسٹر جو تھے اس وجہ سے مشہور نہیں تھے کہ وہ بدماش ہے، وہ کرمینل ہے. صحیح. اچھا بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، بالکل درست فرما رہے ہیں. یہ فرمائیں کہ اب خان صاحب ضمنی انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہو چکا، کاغذات نامزدگی جمع ہو چکے، خان صاحب انتخابی مہم کے لیے پنجاب میں کب نکل رہے ہیں؟ کیونکہ جو آپ کے مخالفین ہیں حکومت والے وہ کہتے ہیں کہ تو ان کو ہم نے مقدمات میں ڈال دیا ہے، اب ضمانتیں کراتے پھریں گے، مہم نہیں چلا سکیں گے. یہ تو شرم آنی چاہیے جی ان کو اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے. ہم نے تو کبھی کسی پہ پولیٹیکل کیسز نہیں بنائے. کرپشن کے کیسز بالکل جو آج بھی ڈیو ہیں، جو کہ ایک پارٹی نے پیپلز پارٹی نے نون پہ اور نون نے پیپلز پارٹی پہ کیے ہوئے ہیں، یہ وہ والے کیسز ہیں جو کہ ابھی تک یہ جس کا کہ فیصلہ نہیں ہوا بدقسمتی سے. لیکن جہاں تک انتخابات کی تعلق ہے، جیسا ہم نے کہا، ہم کوئی ایک ریولوشنری کوئی عام گروپ نہیں ہے. ہم یا ای ایل این یا فارک جس طرح کے یا سندیرو لومینوسو ساؤتھ امریکہ کے وہ ہم نہیں ہیں. ہم ایک ریفارمرز پارٹی ہیں، ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں. ہم ہر جگہ پہ کیمپین کریں گے اور یہی وجہ ہے کہ ہم وہ کوئی پولیٹیکل یا ڈیموکریٹک ایکسرسائز میں اپنے غیر حاضری نہیں کریں گے جس طرح کے ابھی یہ کیے ہیں. لوٹوں کو دیکھیں، یہ کتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے پاکستان تحریک انصاف کی. لوٹوں کو پہلے کوئی ڈسکوالیفائی کرتا تھا، لوٹے تو پھرتے ہوتے تھے، آپ ڈومینیٹ کرتے تھے. تو آپ کو تو انکریج کرنا چاہیے اس قسم کے سٹیپ پہ کہ یہ عمران خان کی کنٹریبیوشن ہے کہ اس نے جو لوٹےازم ہے اس کو تو اس نے ایسا ننگا کر دیا ہے، ایک گناہ بنا دیا ہے جو کہ پہلے ایک عام سی بات تھی. اب جو ہے جو لوٹا بنے گا وہ جو کہ ہمارے پولیٹیکل عدم استحکام، سیاسی استحکام کا ایک بنیادی رکن تھا، پلر تھا، اس کو ہم نے توڑ دیا ہے. اب جو الیکشنز ہو رہے ہیں اس میں ہم بالکل کنٹیسٹ کریں گے، اس میں خان صاحب بھی جائیں گے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہر وہ لوٹے کا جو حلقہ ہے اس میں وہ خود جا کے تو جلسے کریں گے. تو ہمارا کیمپین ابھی آلریڈی شروع ہو گیا ہے. باوجود اس کے مختلف قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں. دیکھیں ارشاد صاحب، آپ میرا ریکویسٹ ہے میڈیا سے، میں آپ سے پرٹیکولرلی نہیں بات کر رہا، کہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ اس ملک کو بہت پیچھے لے گئی ہیں اور اس کو بہت پیچھے لے جائیں گے. آپ کا ڈیموکریٹک پروسیس ایک فارس، ایک گھوسلہ بن گیا ہے. اس میں آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہر ایک کو ایک لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. اور جو یہ انہوں نے امینڈمنٹس کی ہیں جو کہ ای وی ایم اور اوورسیز کو دیا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ میں اس میں اس پروسیس میں بڑا کلوزلی انوالو رہا ہوں کہ یہ پروسیس جو ٹرانسپیرنسی کا ہے، جو کریڈیبل الیکشنز کا ہے، وہ ہم اچیو نہیں کر پائیں گے بیکاز یہ لوگ انہوں نے ہمیشہ دھاندلی کی ہے، انہوں نے ہمیشہ دو نمبر طریقے استعمال کی. شبلی صاحب آخری سوال، حامد خان صاحب کی ملاقات ہوئی خان صاحب سے اور کچھ اور لوگ بھی ان کے ساتھ تھے، تو اب یہ اچھی بات ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ جو پرانے آپ کے لوگ تھے جو اصولی سیاست کرنے والے واپس آ رہے ہیں. ایک تو یہ اکبر ایس احمد کو بھی آپ واپس، اکبر ایس بابر کو بھی آپ واپس لے رہے ہیں، اور کون سے لوگ ہیں سابقہ جو آپ کے الیکٹیبلز کی وجہ سے پیچھے ہو گئے تھے واپس لا رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، حامد خان کا ہمارا یہ بیسیکلی ظاہر کرتا ہے کہ ہماری کسی کے ساتھ، چاہے وہ نواز شریف، شہباز شریف، رانا ثناء اللہ، کوئی بھی ہو، ان کے ساتھ ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. یہ ہم ملک کے لیے کر رہے ہیں. اور اگر ہم اپنی پارٹی میں وہ سلیکٹڈ
حامد خان ہماری پارٹی کے ایک وکیل تھے اور ہمارے بڑے اچھے ایسٹ تھے. جہاں تک اکبر ایس بابر کا تعلق ہے, یہ تو وہ کیا ہیں جو ہیں, مطلب ہے کہ ان کو تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ان کو ہم واپس لیں. انہوں نے تو جو پارٹی کو نقصان پہنچایا ہے ذاتی اناء کے لیے, ذاتی اناء اور اصول پرستی یہ دو مختلف چیزیں ہیں. اصول پہ جو ڈفرنس کرتا ہے ہمیں کرٹیسائز کرتا ہے, جو ہمارے خلاف بات کرتا ہے ہم اس کو مانتے ہیں. اب جہانگیر ترین ہے, اس نے تو ہمارے خلاف وہ باتیں نہیں کی جو کہ علیم خان نے کی ہیں. تو اکبر ایس بابر جو کہ پارٹی کو بیسیکلی کسی کے ایما پہ ڈسٹروائے کرنے کے لیے لگا ہوا ہے, اس کو ہم کیوں لیں گے؟ اس کا مطلب جہانگیر ترین کو لیا جا سکتا ہے واپس. دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک شعر ہے فراز صاحب کا, اگر وہ میں آپ کے اینڈ میں وہ سنا دوں. جی بچھڑا وہ جس ادا سے دکھ تو اسی کا ہے, کہ ساری بات محبت میں رکھ رکھاؤ کی تھی. علیم خان نے رکھ رکھاؤ نہیں استعمال کیا. جہانگیر ترین نے, وہ کہ میں بالکل ایز اے انڈیویجول میرا اوپینین ہے کہ اس نے کوئی ہلکی بات نہیں کی ہے. تو ہم جو ہے تو مطلب ہے کہ ہم ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے. جی ٹھیک ہے شبلی صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. شبلی فراز صاحب موجود ہیں, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. جو پاکستان کے وفاقی وزیر برائے ترقی اور منصوبہ بندی ہیں محترم احسن اقبال صاحب, ان کا امپریشن جو ہے وہ اوورال دیکھا جائے تو وہ کافی پڑھی لکھی شخصیت کا ہے, اور اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہیں, وہ پڑھے لکھے شخص بھی ہیں. اور یہ وزارت وہ پہلی بار ان کے پاس نہیں, اس سے پہلے بھی وہ اس وزارت میں رہے ہیں. انہوں نے آج ایک بیان دیا ہے اور پاکستان کے عوام کا, بالخصوص غریب عوام کا پسندیدہ مشروب, اس سے متعلق وہ عوام سے اپیل کیا کر رہے ہیں, ذرا یہ دیکھیے پھر آ کے بات کرتے ہیں. میں یہ بھی قوم سے اپیل کروں گا کہ ہم چائے کی ایک ایک پیالی 2-2 پیالیاں کم کر دیں, چونکہ جو چائے ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ بھی ہم ادھار لے کر امپورٹ کرتے ہیں. ارشاد صاحب, روٹی کا مسئلہ تو ہے, ڈالر 205 پہ ہے, آٹے کا مسئلہ بھی ہے, چاول کا بھی ہے, بنیادی جو خوردنی تیل ہے اس کا بھی ہے. ایک چائے بچتی تھی, یہ کیا چائے کم کر دینا ہی مسئلے کا حل ہے, کیا کوئی اور بھی طریقہ ہے؟ کیونکہ 60-70 میٹرک ٹن جو ہے وہ ہم منگواتے ہیں, امپورٹ کرتے ہیں چائے کی پتی, اور پاکستان میں ایک کوشش بھی کی گئی اور یہ یہاں کا ہی مشروب تھا, یورپ گیا پھر واپس آ گیا. لیکن یہ بیان احسن اقبال صاحب کتنا سنجیدہ لیا جائے اس کو ارشاد صاحب؟ یہ عوام بالکل سنجیدہ لینے کے لیے تیار ہوں گے جب ان کو یہ پتہ چلے کہ ہمارے حکمرانوں نے اپنی آرام و آسائش, اپنی مراعات, اپنی پریویلیجز جو ہیں وہ کم کر دی ہیں. یعنی عام آدمی کو مشورہ ہے کہ وہ 2 کپ چائے کے بجائے 1 کپ پیے. ویسے اب جو حالات بن چکے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب کے بجٹ کے بعد, وہ 1 کپ بھی شاید مشکل سے ملے, وہ ایک روٹی کے لیے ترسیں گے جو حالات نظر آ رہے ہیں جس طریقے سے. لیکن بات یہ ہے کہ کیا حکمران یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ احسن اقبال صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کی اپنی کیبنٹ نے, ان کی ارکان اسمبلی نے اپنی کون سی مراعات ترک کی ہیں؟ پیٹرول کم کر دیا 40%, پیٹرول کم کیا ہے نا جی. وہ تو لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ چائے کے 2 کپ کی بجائے 1 کپ پئیں, یعنی 50% پہ ہیں. تو اپنی تنخواہیں بھی کم کریں, اپنی مراعات باقی جو ہیں کم کریں. آپ سال جب گزرے گا پتہ چلے گا کہ جناب پیٹرول جو ہے وہ اتنا ہی خرچ ہوا ہے جتنا پہلے خرچ ہوتا تھا. ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ ایک وزیر کو 1 گاڑی کی اجازت ہے رکھنے کی, 6 گاڑیاں ایک وزیر کے پاس سرکاری نہیں. لیکن ارشاد صاحب کیا پاکستان میں کبھی حکومتی اور سرکاری لوگوں کی تنخواہ واپس یا کم ہوئی ہے یا کٹوتی ہوئی ہے اس کو کبھی ہے؟ ایسے مشورے نہ دیں نا. مفتاح اسماعیل صاحب کہتے ہیں کہ 2 بھائی جو ہیں وہ 1 روٹی مل کر کھائیں. بھائی آپ لوگ اتنا کریں صرف 1 سال کے لیے, تمام وفاقی کابینہ اور تمام ارکان اسمبلی یہ اعلان کریں کہ 1 سال تک ہم تنخواہ نہیں لیں گے, اور ہم اپنی گاڑیوں میں آئیں گے, اپنی گاڑیوں میں آئیں گے, اور اپنے ہی جو, کیونکہ یہ کروڑوں روپے خرچ کر کے آئے ہوئے لوگ ہیں,
جب کروڑوں روپے الیکشن پر یہ خرچ کر سکتے ہیں تو ایک سال اگر یہ تنخواہ نہ لیں، مراعات نہ لیں، تو میرا خیال ہے چند 2 4 6 ممبران ایسے شاید ہوں جن کو فرق پڑتا ہو، ورنہ ان کے لیے یہ جو پیسے لیتے ہیں نا، یہ جو مراعات لیتے ہیں، وہ اتنی ان کے اپنی جو جائیدادیں ہیں، جو ان کے بینک بیلنس ہے، یہ کسی حساب کتاب میں آتے نہیں ہیں، لیکن ایک عادت پڑی ہوئی ہے کہ جی سرکاری خرچہ کرنا ہے۔ ایک وزیر کے بارے میں آپ ہی بتا رہے تھے میرا خیال ہے پچھلی وزارت کے دور میں، کہ وہ اپنے ایک سبارڈینیٹ کو بلا لیتے تھے اور 8-10 دوستوں کو میریٹ ہوٹل میں کھانا کھلاتے تھے اور محکمے سے خرچہ، بالکل ایسے، یعنی وہ ارب پتی نہیں ارب پتی وزیر تھے جن کی کہانیاں آپ سناتے ہیں۔ تو یہ خود اچھا شہباز شریف صاحب سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ یہ اعلان کریں کہ 1 سال کے لیے کوئی وزیر تنخواہ نہیں لے گا، کوئی رکن اسمبلی تنخواہ نہیں لے گا، کسی قسم کی کوئی، اس سے جو ہوگا کوئی بہت بڑی بچت نہیں ہوگی کہ کوئی 1000 ارب بچ جائے، 800 ارب بچ جائے، لیکن اس کا ہوگا کہ عام آدمی بھی سوچے گا کہ جب یہ اپنا پیٹ کاٹ رہے ہیں تو ہمیں بھی پیٹ کاٹنا چاہیے۔ اچھا، میں یہ کام نہیں کریں گے، لوگوں سے توقع کریں گے۔ شہباز شریف صاحب ہمارے ہاں حکمرانوں کی بات کو اسی لیے سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا کہ وہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں جو خود کر نہیں ہوتے، جو خود نہیں کرتے وہ کہتے کیوں ہو؟ بالکل، یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ کر رہے ہیں ارشاد صاحب۔ یہ جو اپیل ہماری طرف سے وزیر اعظم صاحب کو ہے کہ اگر حقیقتاً ملک میں نازک صورتحال ہے، معاشی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، یہ 1 سال کے لیے خرچے اپنی تنخواہ نہ لیں، مراعات نہ لیں، اپنی ذاتی گاڑی نہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ترقیاتی بجٹ بھی 1 سال کے لیے آپ منجمد کیوں نہیں کرتے؟ بڑی امپورٹنٹ، یعنی میرے گھر میں فاقے ہیں اور میں رینوویشن کروا رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ ارشاد صاحب ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے، میرا احسن اقبال صاحب کو بڑا زبردست مشورہ ہے، یہ ڈیولپمنٹ اینڈ پلاننگ کے منسٹر ہیں، ترقی اور منصوبہ بندی کے، یہ اسلام آباد میں جہاں ان کا دفتر ہے وہاں سے چند کلومیٹر پہ ایک ادارہ ہے نیشنل ایگریکلچر ریسرچ کاؤنسل، انہوں نے چائے کی پتی پہ بھی بڑی بہترین ریسرچ کی ہوئی ہے۔ میں نے اعداد و شمار دیکھے ہیں، پاکستان کی جو ضرورت ہے وہ 60 سے 70 میٹرک ٹن ہے، 60 سے 70 ہزار ٹن سالانہ ہے۔ ایک پاکستانی 1 سے 1.5 کلو سالانہ چائے کی پتی استعمال کرتا ہے۔ پاکستان میں اگر 64,000 ایکڑ رقبے پہ یہ چائے کی پتی لگا دی جائے تو آپ کو امپورٹ نہیں کرنی پڑے گی، اور پاکستان میں 60 سے 70,000 ایکڑ رقبہ جو ایکسپلور ہو چکا ہے، جو اس فصل کے لیے موزوں ہے، اور یہ کوئی بہت لمبی فصل بھی نہیں ہے، کوئی زعفرانی فصل نہیں ہے کہ آپ 2 سال بعد پھل ملے گا، اس کا پھل آپ کو جلد ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ آئی تھنک یہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، لوکل لوگوں کو روزگار بھی ملے گا۔ احسن اقبال صاحب کو فوری طور پہ اس پہ عمل کر لینا چاہیے، لوگ چائے پینا کم نہیں کریں گے، لوگوں کے پاس بچی ہی چائے ہے ارشاد صاحب۔ نہیں دیکھیں، یہ جو فارمولے ہیں نا دنیا میں، یہ ترقی کے فارمولے نہیں ہیں، یہ پسماندگی کے فارمولے ہیں کہ فلاں چیز ختم کر دیں، فلاں چیز کم کر دیں۔ بھائی جو قومیں ترقی کی خواہش رکھتی ہیں وہ اپنی پیداوار بڑھاتی ہیں، وہ اپنی آمدنی بڑھاتی ہیں، وہ اپنی تعلیم پر پیسہ خرچ کرتی ہیں، صحت پر پیسہ خرچ کرتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایک صحت مند تعلیم یافتہ نسل جو ہے وہ خوشحالی لاتی ہے۔ ہماری ترجیحات میں نہ تعلیم ہے، نہ عوام کی صحت ہے، ہماری ترجیحات میں سڑکیں ہیں، ہماری ترجیحات میں تعلیم سے مجھے یاد یعنی گاڑی چلانے کی تمیز نہیں ہے، ٹریفک سینس نہیں ہے، گاڑیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، سڑکیں چوڑی ہوتی جا رہی ہیں، اور صحت جو ہے وہ گرتی جا رہی ہے، اور ایک ایسی نسل پیدا کی جا رہی ہے ان پڑھ، جاہل، اور جس کی تربیت بھی نہیں ہوئی، اور معاشرے کو آپ جنگل بناتے جا رہے ہیں۔ صبح اٹھتے ہیں، دوپہر کو ٹی وی کھولتے ہیں، قتل کی، لڑائی کی، جھگڑے کی، زیادتی کی یہ خبریں سننے کو ملتی ہیں۔ بالکل ایسے ارشاد صاحب، تعلیم کا عالم یہ ہے، ہائر ایجوکیشن کا بجٹ جو ان کے معمول کے اخراجات کا ہے 65 ارب روپے ہے، اور جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے وہ 43 ارب روپے ہے۔ R&D ریسرچ کا، تحقیق کا کوئی بجٹ ہی نہیں ہے۔ یونیورسٹیوں نے تحقیق کرنی ہوتی ہے، یہاں پہ یونیورسٹیاں بنائی جا رہی ہیں لیکن یہاں پہ تحقیق کرنے والا کوئی نہیں۔ اس سے بھی زیادہ زیادتی یہ ہے کہ جو پرائمری ایجوکیشن ہے، جو بنیاد ہے، جی،
اس کے لیے وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یعنی آپ ہائر ایجوکیشن جو ہے اس پر زیادہ اخراجات ضرور کریں, اس پر بھی ہونے چاہیے, لیکن اصل جو آپ کی پرائمری ایجوکیشن جو ہے, مڈل ایجوکیشن ہے, وہ تو آپ کے اسکول بند ہو رہے ہیں اور وہ آپ نے سارا پرائیویٹ کر دیا. سرکاری اسکول جو تھے ان کو پروموٹ کرنے کی ضرورت تھی تاکہ غریب کا بچہ, ذہین بچہ جو ہے وہ سرکاری اسکول میں جا کے اچھی تعلیم حاصل کرے, وہ آگے بڑھے اور پھر ہائر ایجوکیشن بھی آئے گی. لیکن آپ نے اچھا ہائر ایجوکیشن بھی آپ نے ساری وہ پرائیویٹ وہ اچھا 18ویں ترمیم کے بعد ایک اور بڑی انٹرسٹنگ کیا افسوسناک سی بحث ہے. ارشاد صاحب ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس پہ ذرا بات یہ کہ 22 جون کو جو IMF کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں پاکستان کا جو ریویو پلان ہے وہ ایجنڈے میں شامل نہیں ہے. تو کیا پاکستان کو 1-2 ہفتوں میں IMF پیکیج آ جائے گا یا نہیں آئے گا, تو اثرات کیا ہوں گے؟ ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے عائشہ غوث پاشا صاحبہ نے, وزیر مملکت برائے خزانہ ہیں. بہت شکریہ عائشہ صاحبہ آپ کے وقت کا. عائشہ صاحبہ جو میڈیا رپورٹس میں آ رہا ہے کہ 22 جون کو IMF کی میٹنگ میں پاکستان کا جو ریویو پلان ہے وہ ایجنڈے میں شامل نہیں ہے, تو کیا مزید ڈیمانڈز کی جا رہی ہیں IMF کی جانب سے, کیونکہ بجٹ ڈرافٹ آپ نے پیش کر دیا ہے, اب IMF کیا چاہ رہا ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جو IMF نے ڈیمانڈ ہماری انیشلی ہم پچھلی گورنمنٹ طے کی تھی, اپنا جب یہ EFF پروگرام ہوا تھا تو اس پہ پورا اہتمام ہوا تھا اور پھر ان کی 8 مختلف ریویوز ہوئے, 7th ریویو پہ جو چیزیں طے ہوئی تھیں وہ طے ہیں. اس کے آگے ہم کچھ نہیں ان سے نیگوشیٹ کر رہے, وہ ہم سے اس کے آگے کچھ زیادہ کہہ بھی نہیں رہے ہیں. اسی زمانے میں جو فریم ورک طے ہوا تھا وہ وہی چاہ رہے ہیں کہ ہم اس فریم ورک کو ایڈہر ٹو کریں. پرابلم ہوئی کیا, دسمبر 21 تک تو پچھلی گورنمنٹ ٹریک پہ رہی. 7th ریویو جب آیا ہونے لگا تو وہ کیونکہ ارلی 2022 تھا, اس پہ پچھلی گورنمنٹ نے کل ڈیویٹ کر گئے پلان کے حساب سے. پلان میں یہ تھا کہ پیٹرولیم لیوی لگائیں گے, پلان میں یہ تھا کہ الیکٹریسٹی کے نرخ بڑھائیں گے, پلان میں یہ تھا کوئی ایمنیسٹی نہیں دیں گے, اور بہت اور کچھ اور چیزیں بھی تھیں جو پرفارمنس انڈیکیٹرز اور پرفارمنس انڈیکیٹرز تھے, اور باقی اسٹرکچرل بینچ مارک وغیرہ, جس میں پرسنل انکم ٹیکس کی ریفارم کی بات بھی تھی اور یہ باقی چیزیں تھیں. یہ جب گورنمنٹ بالکل ہی ڈیویٹ کر گئی, نہ صرف یہ کہ انہوں نے وہ بات نہیں رکھی ان کی مانی, اس کے بالکل برعکس معاملے لے گئے. انہوں نے سبسڈی دینا شروع کر دی. لیکن عائشہ صاحبہ دیکھیں وہ تو عوام کو پتہ ہے. ایک سوال یہ ہے عائشہ صاحبہ, دیکھیں ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق جو آپ نے انکم ٹیکس سلیب 12 میں سے اب 7 کر دی ہیں, اس پہ بھی ریزرویشنز ہیں IMF کی. IMF کچھ اور بھی چاہ رہا ہے, اس لیے جو 22 جون کی IMF کی ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ ہے اس میں اس ایجنڈے میں پاکستان کے ریویو پیکیج کو شامل نہیں کیا گیا. اب ان ریئل ٹائم IMF اب کیا ہرڈل کیا ہے؟ نہیں, میں آپ کو یہ آگے میں بتانا چاہ رہی ہوں, وہ جو انہوں نے پچھلی گورنمنٹ نے آف چلے گئے تھے وہ چاہ رہے ہیں ہم اس سے دوبارہ آ جائے فل. بیچ میں حالات بدل گئے. بیچ میں کیا حالات بدلے ہو گئی ہے, رشیا یوکرین کی وار, وہ پیٹرولیم کی قیمتیں آسمان پہ چلی گئی, ہمیں ویٹ وغیرہ امپورٹ کرنی پڑی. اس وقت ہم کموڈیٹی سپر سائیکل پہ پہنچ گئے, تو جو جتنے آداب تھے وہ بالکل آف ہو گئے جب آپ نے سبسڈی وغیرہ دینا شروع کر دی. تو جو اگریمنٹ تھا ان سے, وہ جیسے میں ایک مثال آپ کو دوں, اس میں تھا پرائمری ڈیفیسٹ جو ہے پرائمری وہ 25 بلین کا ہوگا جی. کب یہ جو سال ختم ہو رہا ہے وہ 1600 بلین پہ تھا, یعنی اتنا زیادہ ڈائیورژن ہو گیا. IMF ہم سے صرف یہ کہہ رہی ہے کہ ان کو دوبارہ آپ نے, ہم ایڈیشنلی کچھ نہیں مان رہے ان کا, وہ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں دوبارہ کر دیں. اب وہ دوبارہ لے کر آنے میں ہمارے, کیونکہ حالات اتنے بدل گئے اور اتنا سلپیج ہو گیا پچھلی حکومت کی وجہ سے کہ اب بہت زیادہ ایڈجسٹمنٹ ہو گیا. ہم نے پیٹرولیم لیوی کا بڑھایا, ہم نے جو آپ پرسنل انکم ٹیکس کی بات کر رہے ہیں, وہ پرسنل انکم ٹیکس سے ہم نے تھوڑا ریلیف اس لیے دینا چاہا کیونکہ PDL یہ پیٹرولیم پرائسز بہت بڑھ گئی. باقی
جو یوٹیلیٹی پرائسز ہیں وہ بڑھ گئی ہیں اور انفلیشن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. تو ہم چاہ یہ رہے ہیں کہ ہم ان سے کہیں ہمیں بھی تھوڑا سا اور ریلیف دے دیں, اسی لیے یہ ایکشن میں تھوڑا سا ڈیلے ہوا ہے. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آپ نے کئی عرصے پہلے سے مانا ہے, اور یہ کیا آپ پچھلی حکومت کے تجربے کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مانتے نہیں بات, آپ کی ہماری کریڈیبلٹی کی پرابلم ہو رہی ہے, کمٹمنٹ کرتی ہے اور گورنمنٹ ڈلیور نہیں کرتی. یہ پچھلی گورنمنٹ کی وجہ سے ہوا ہے. تو اس لیے یہ تھوڑا سا ہمارا بات آگے بڑھ رہی ہے, لیکن ٹائم لگ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں, رکھنے کا نہیں تھا. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ اب جو بات آگے بڑھانے کے لیے یا فائنل کرنے کے لیے اب پٹرول کی ڈیزل کی قیمت میں کتنی مزید اضافہ کریں گے 1 جولائی تک, اور اس کے علاوہ اور کون سے اقدامات فوری کریں گے تاکہ یہ معاملہ آگے بڑھے, فائنل ہو, اور آپ IMF اور آپ کے درمیان جو اعتماد کی بحالی کا عمل ہے مکمل ہو جائے؟ دیکھیے میری گزارش یہ ہے, اس وقت تو ہم جس چیز پہ بالکل فوکس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو پیٹرولیم کی سبسڈی دی گئی تھی, یعنی قوت جو پرائس خرید کی ہے جس پہ ہم لے کر آتے ہیں پیٹرولیم اور جس میں ہم بیچتے ہیں, وہ اس کا فرق ختم ہو جائے. قوت جس پہ کتنے روپے کا فرق ہے ابھی فی لیٹر کتنے روپے کا فرق ہے عائشہ صاحبہ؟ یہ بھی ذرا سا ڈیلی بدل رہا ہے. اب کل تک پیٹرولیم کی قیمت جو تھی 123 تھی ڈالرز پر بیرل, اب وہ پیٹرول کی قیمت جو ہے $1 اور بڑھ گئی. تو یہ میں ذرا آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ کوئی فکسڈ نمبر نہیں ہے. یہ روز پیٹرولیم کی تقریباً پیٹرول انٹرنیشنل مارکیٹ پہ بڑھ رہا ہے, جس کو ہمیں پاس تھرو کرنا پڑنے کی ضرورت پڑے گی, اور ہم اس کو دیکھیں مینیج کر رہے ہیں. یہ بھی نہیں چاہ رہے کہ اوور لوڈ کر لیں لوگوں کو, شہریوں کو, پاکستانیوں کو, لیکن ہمیں یہ کمٹمنٹ ایک ہے جو صرف IMF کی کمٹمنٹ کی وجہ سے نہیں, ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کے لیے بھی کرنا پڑے گی. اسی کی یہ سبسڈی ہم کسی حال کوئی گورنمنٹ اس کو یہ برداشت نہیں کر سکتی جس سے رفتاری سے یہ بڑھائی جا رہی ہے. اور سچی بات تو یہ ٹارگٹ بھی 80% اس کا بینیفیشری تو ایک اپر انکم گروپ آج ہے, وہ طبقہ ہے جو کہ جسے کہنے کے جو صاحب ثروت ہے. ہم ان کو کیوں سبسڈی دیں قرضے اٹھا کے ملک پہ؟ تو اس کا میں کوئی سینس بنتا نہیں ہے. اب ہم اس کو نمبر میں آپ کو اس لیے نہیں بتانے میں ذرا وہ کر رہی ہوں, جھجک رہی ہوں, یہ روز کے حساب سے قیمت اس کی بڑھ رہی ہے. لیکن عائشہ صاحبہ اب مسئلہ یہ ہے نا, دیکھیں ایک مسئلہ یہ ہے, IMF ابھی ریویو نہیں کر رہا, ہمیں کنسیڈر ابھی نہیں کر رہا, ہمارا جو لیٹر آف کمفرٹ ہے وہ نہیں آئے گا تو دیگر لینڈنگ ایجنسی سے پیسے نہیں آئیں گے. دوست ممالک کی جو ہے وہ ایڈ وہ بھی ایک حد تک اس سے مشروط ہے. روپے پہ دباؤ بڑھ رہا ہے. ان حالات میں جس طرح روپی ڈی ویلیو ہو رہا ہے, IMF پیکج آنے تک آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ڈالر کہاں تک جائے گا؟ اور یہ برڈن تو ہماری پرچیزنگ کیپیسٹی بھی کم ہوگی, یہ تو مسائل پھر بڑھتے ہی جائیں گے. تو IMF کے علاوہ کسی اور آپشن پہ حکومت غور کر رہی ہے؟ میں گزارش آپ کو یہ کروں, دیکھیں ڈالر کی قیمت کا تو کوئی آدمی نہیں بتا سکتا اس اسٹیج پہ. آپ کو گزارش صرف یہ ہے کہ جو اس وقت ہماری ایکسٹرنل فائنانسنگ نیڈز ہیں, جو ہماری ضروریات ہیں, جو ہمیں باہر کے ممالک کو چاہے دینا ہے, چاہے وہ امپورٹ جو ہے اس کو فائنانس کرنا ہے, چاہے ہمارے قرضہ جات جو واپس کرنا ہے وہ دینا ہے, یعنی جتنی ہماری بیرونی ملک ہم ایکسٹرنل نیڈز ہوتی ہیں ان کو پوری کرنے کے لیے اس وقت ہمیں IMF کی ضرورت ہے. اس لیے کہ وہ اس کی وجہ سے ہمارے لیے بہت سارے اور دروازے کھل جاتے ہیں, ملٹی لیٹرل, بائی لیٹرل, دوست ممالک, کمرشل مارکیٹ جن سے ہم ڈالر جا کے لے سکتے ہیں. تو اس وقت تو ہم یہ بات بالکل کلیئر ہونی چاہیے کہ جو ہم سے یہ کہتا ہے کہ کہے اگر لوٹ کے کہ اس وقت IMF کو پیچھے ہٹا دیں, یہ ذرا مشکل ہو جائے گا. جی اب یہی بنیادی سوال تھا نا عائشہ صاحبہ کہ ہمیں لیٹر آف کمفرٹ چاہیے. اچھا ایک اور معاملہ ہے, جو FATF کا اجلاس ہے وہ برلن میں شروع ہو چکا ہے. پاکستان کا جو میٹر ہے وہ کل اور پرسوں انڈر ڈسکشن ہوگا. 34 میں سے 32 ان کے مطالبات ہم نے منظور کر لیے. اب کیا اس میٹنگ میں پاکستان جو ہے, ہوپ تو ہمیں ہے کہ ہم گرے لسٹ سے نکل جائیں گے, لیکن اس کے لیے کام کتنا ہو چکا ہے, اور موسٹ امپورٹنٹ ڈپلومیسی کا فیکٹر کتنا امپورٹنٹ ہے FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے؟ دیکھیے اس وقت اس میں الحمدللہ بہت پیش رفت ہوئی ہے, اور ہم اس وقت میرے خیال سے if all said and done
ہمیں اس گرے لسٹ میں اب رہنا نہیں چاہیے, ہمیں ان کو نکال دینا چاہیے. بٹ جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں صرف یہ سب ٹیکنیکلٹیز نہیں ہے کہ ہم نے کیا 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 نہیں کیا. جو ان کی ریکوائرمنٹس تھی وہ ہم سسٹمیٹکلی ساری پوری کر رہے ہیں. کچھ چیزوں میں تھوڑی تھوڑی سی جو اوپر نیچے ہو گیا وہ بالکل معمولی چیز ہے, ہم میری کبھی امید ہے کہ ہم نکل جائیں گے. بٹ دا امپورٹنٹ پارٹ از دا ڈپلومیٹک ایفرٹ. اس لیے کہ دیکھیے گزارش آپ سے یہ ہے کہ گرے لسٹ میں تو ہم سے بہت ہمیں جس طرح رکھا ہوا ہے, جس طرح جو پیش رفت کی ہے حکومت پاکستان نے, اس کے باوجود گرے لسٹ سے ہم نہیں نکالے. تو اس میں یہ باتیں بہت ساری انڈیکیشن تو یہ پولیٹیکل بھی ہے, اور ہمیں اپنے ڈپلومیٹک ایفرٹس کو جاری رکھنا چاہیے. اس کے بغیر کام آگے نہیں بڑھے گا. ہم نے ایسے اسٹیٹمنٹ بھی بارہا سنے ہیں انڈیا وغیرہ کی طرف سے کہ یہ ان کے لیے پولیٹیکل معاملہ ہے, یہ ٹیکنیکل معاملہ نہیں ہے. تو ہم کیوں اپنے آپ کو یہ ایفرٹ سے روکیں. میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ IMF بھی اس کا ذکر کرے جو پہلے کبھی نہیں ہوا. اس EFF میں انہوں نے کیا ہوا ہے FATF کا ذکر, تو اس میں ہمیں کبھی امید ہے ہم نکل جائیں گے. وہ اس وقت ڈپلومیٹک ایفرٹ بھی ہو رہے ہیں, پچھلی گورنمنٹ نے بھی کیے تھے, ان کو بھی کریڈٹ تھوڑا سا اس میں ہم دے دیں کہ انہوں نے بھی بہت پیش رفت کیا ہے کہ یہ بات یہاں تک آگے پہنچی. اور مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ ہم گرے لسٹ سے اس دفعہ نکل جائیں. ڈاکٹر صاحب آخری سوال یہ فرمائیں کہ امریکہ اس معاملے میں FATF سے نکلنے کے لیے ہماری کو مدد کر رہا ہے ڈپلومیٹک اس پہ؟ دیکھیے ابھی جو ہماری ڈپلومیٹک جو ہسٹری ہے اس میں تو نہیں جاتی, وہ آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہم نے امریکہ سے تعلقات کا کیا کس طرف ہم لے گئے تھے, کس نہج پہ پہنچے ہوئے ہمارے تعلقات. اب یہ اس گورنمنٹ میں آنے کے بعد ہمارے فورن منسٹر نے بھی بہت ایفرٹ کیا ہے. پرائم منسٹر اور کیبنٹ اور باقی لوگ, حکومت ایک ان کو میسج اور دے رہی ہے. وہ ہمارے دیرینہ ساتھی رہے ہیں ڈیولپمنٹ میں, ٹریڈ اور انویسٹمنٹ سے ہمارے وہ تعلقات ہیں جو بالکل پائیدار ہیں اور دیرینہ ہیں, بالکل ہسٹوریکل ایک فرینڈشپ کی ہسٹری ہے ہماری. تو ہم اب اس کو پیچ اپ کر رہے ہیں اور بڑا پیش رفت ہوئی ہے اس میں. اب اس دفعہ جو فارن منسٹر کا ٹرپ ہے ماشاءاللہ وہ اچھا رہا ہے, بہت ویل ریسیوڈ رہے ہیں وہ. ہم اس امید سے ہم, اور ان کی طرف سے باہر یہ اسٹیٹمنٹس بھی آئے ہیں کہ وہ اچھے تعلقات چاہتے ہیں پاکستان سے اور آگے کی طرف پیش رفت چاہتے ہیں, یعنی بہتری کی طرف. تو میں امید یہ کرتی ہوں کہ اب کل کی پرسوں کی میٹنگ کے بعد کچھ اس میں جو نتیجہ نکلے گا اس میں امریکن انشاءاللہ ضرور ہوگا, کچھ نہ کچھ ریفلیکشن تو ہوگا اس معاملے کا کہ جو ہمارے امپروو ہوئے تعلقات. ڈاکٹر صاحبہ جاتے جاتے یہ فرمائیے کہ روس سے ہم سستا تیل خریدنے کے لیے ابھی تک رجوع کر چکے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کریں گے؟ دیکھیے میری گزارش یہ ہے کہ روس سے یا کسی بھی ملک سے جب ہماری اکنامک ویل بینگ کا اور پاکستانیوں کی ویل بینگ کا سوال ہوتا ہے تو کوئی حکومت پیچھے نہیں ہٹی. ہم نے آلریڈی ان سے گندم درآمد امپورٹ کر رہے ہیں ہم ان سے. ہم کیونکہ ہمیں اس وقت شارٹیج ہے اگلے کچھ عرصے کے لیے بھی, ہم نے ان سے آلریڈی اس سے ہم وی آر ان ڈائلاگ ود دیم اور ڈیل ہو رہی ہے ہماری, ہم انہیں سے خرید رہے ہیں. یہ بات چیت وربل ہے یا باضابطہ لکھت پڑھت شروع ہو گئی ہے عائشہ صاحبہ؟ جی ہم اس سے پیش رفت شروع ہو گئی ہماری, ہم بھی انشاءاللہ انہیں سے خرید رہے ہیں. ہمیں سستے داموں جہاں سے ملے گی. اور سینکشنز بھی کوئی ایسے نہیں لگے ہوئے ہیں رشیا پہ, اور یہ پھر ویسے بھی فوڈ سیکیورٹی کے معاملہ ہے, کوئی سینکشن کا معاملہ نہیں ہے. ہم نے اس بارے میں فارن آفس میں لکھا ہے تیل کے بارے میں. اب روس سے وضاحت بھی چاہیے کیونکہ پچھلی گورنمنٹ کہتی رہی ہے کہ ان کی کچھ پیش رفت ہوئی ہے. ہم نے یہ بھی پتہ کرایا کہ کیا پیش رفت ہوئی ہے. جہاں تک ہمیں علم ہوا ہے ایک خط لکھا گیا تھا جاتے جاتے حکومت نے لکھا تھا جس کا کوئی جواب موصول نہیں ہوا رشیا سے روس سے اس معاملے میں. اچھا پچھلی حکومت نے خط لکھا تھا, پچھلی حکومت نے اس پہ خط لکھا تھا آپ یہ کہہ رہی ہیں. لیکن ایک اور امپورٹنٹ سوال ہے, فیٹف میں ہم امریکہ کی مدد چاہ رہے ہیں, تیل ہم روس سے خریدنا چاہ رہے ہیں, ہاؤ ٹو بیلنس دیٹ, اس میں توازن کیسے لایا جائے گا؟ دیکھیے میری گزارش یہ ہے کہ انشاءاللہ بات آگے بڑھے گی. اس وقت جو امریکن سینکشنز ہے اس وقت تو تیل کی بات روس سے آگے بڑھی نہیں ہے, اسی کہ انہوں نے ہمیں رسپونڈ بیک کیا ہی نہیں ہے پازیٹیو. پچھلی گورنمنٹ کو بھی نہیں کیا تھا,
جو ہم نے فالو اپ کیا وہ بھی ابھی تک کوئی پازیٹیو نہیں آیا. جو سینکشنز ہیں جو وہ فوڈ آئٹمس کے امپورٹ پہ ہوتی ہی نہیں ہے, وہ فوڈ آئٹمس پہ لیوی نہیں ہوتی. ابھی تک جو ہم جو روس سے امپورٹ کر رہے ہیں اس میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایشو ہونے والا ہے. امریکن ہمارے جو وہ ہیں تعلقات پہ یا پریکٹس پہ انشاءاللہ ہم کبھی امید رکھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ڈپلومیٹک ہیں, یہ انشاءاللہ سالو ہو جائیں گی. ٹھیک, بہت شکریہ عائشہ غوث پاشا صاحبہ, وزیر مملکت بنا ہمارے ساتھ موجود تھی. ارشاد صاحب آپ کا شکریہ. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, اجازت دیجیے.